बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, याद रहे कि ताइफ के सफ़र के बाद जो अहम वाक़या पेश आया, जो अहम वाक़या हुआ वो मिराज का वाक़या है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के सफ़र से और अपनी मुलाकात के शर्फ़ से नवाजा। आज की वीडियो में हम आपको सफ़र मिराज के बारे में तफसील से बताएंगे और सफ़र मिराज के वाक़े के साथ आपको एक मारूफ सहाबी रसूल तुफ़ैल बिन उमर दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या भी सुनाएंगे। अज़ीज़ दोस्तों, मिराज के वाक़े से पहले तुफ़ैल बिन उमर दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मुलाहिज़ा कर लें। आप एक ऊंचे दर्जे के शायर थे। तुफ़ैल बिन उमर दोसी एक ऊंचे दर्जे के शायर थे। ये एक मरतबा मक्का आए। इनकी आमद की खबर सुनकर कुरैश इनके इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने तुफ़ैल बिन उमर दोसी से कहा, आप हमारे दरमियान ऐसे वक्त में आए हैं जबकि हमारे दरमियान उस शख्स ने अपना मामला बहुत पेचीदा बना दिया है। उसने हमारा शिराज़ा बिखेर कर रख दिया है, हम में फूट डाल दी है। उसकी बातों में जादू जैसा असर है। उसने दो सगे भाइयों में फूट डाल दी है। अब हमें आपकी और आपके कौम की तरफ से भी परेशानी लाहक हो गई है। इसलिए अब आप ना तो उससे कोई बात करेंगे ना ही उसको सुनेंगे। उन्होंने उन पर इतना दबाव डाला कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि ना मैं मोहम्मद की कोई बात सुनूंगा और ना ही उनसे कोई बात करूंगा। दूसरे दिन तुफ़ैल बिन उमर काबा का तवाफ़ करने के लिए गए तो उन्होंने अपने कानों में कपड़ा ठूंस लिया कि कहीं उनके कानों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना पहुंच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही खड़े हो गए। अल्लाह को ये मंजूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ कलाम उनके कानों में पड़ गया। चुनाचा उन्होंने एक निहायत पाकीज़ा और ख़ूबसूरत कलाम सुना। वो अपने दिल में कहने लगे, मैं अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकता हूँ, इसलिए इन साहब की बात सुन लेने में क्या हर्ज है। अगर ये अच्छी बात कहते हैं तो मैं कबूल कर लूँगा, अगर बुरी बात होगी तो मैं छोड़ दूँगा। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर अपने घर की तरफ चले तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, आपकी कौम ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है, इसलिए मैं आपकी बातों से बचने के लिए मैंने कानों में कपड़ा ठूंस लिया था, मगर आप अपनी बात मेरे सामने पेश करें। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर इस्लाम पेश किया और उनके सामने कुरान करीम की तिलावत फरमाई। कुरान सुनकर तुफ़ैल बिन उमर बोल उठे, अल्लाह की कसम, मैंने इससे अच्छा कलाम कभी नहीं सुना। इसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम में ऊंची हैसियत का मालिक हूँ। वो सब मेरी बात सुनते हैं और मानते हैं। मैं वापस जाकर अपनी कौम को इस्लाम की दावत दूँगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएँ। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। फिर वो वापस रवाना हो गए। अपनी बस्ती के करीब पहुँचे तो वहाँ उन्हें पानी के पास काफ़े खड़े नजर आए। ऐन उस वक्त उनकी दोनों आँखों के दरमियान चराग की मानिंद एक नूर पैदा हो गया। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हुआ था। रात भी अंधेरी थी। उस वक्त उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, इस नूर को मेरे चेहरे के अलावा किसी और चीज़ में पैदा फरमा दे। मुझे डर है कि मेरी कौम के लोग ये ना कहने लग जाएं कि दीन बदलने की वजह से इसकी शक्ल बिगड़ गई। चुनाचा उसी वक्त वो नूर उनके चेहरे से उनके कोड़ में आ गया। उनका कूड़ा किसी कंदील की तरह रोशन हो गया। इसी बुनियाद पर हज़रत तुफ़ैल बिन उमर को जिन नूर कहा जाने लगा, यानी कि नूर वाले। वो घर पहुँचे तो उनके वालिद उनके पास आए। उन्होंने कहा उनसे, आप मेरे पास ना आएँ, अब मेरा और आपका कोई ताल्लुक़ नहीं और ना आपका मुझसे कोई ताल्लुक़ रह गया है। ये सुनकर उनके वालिद ने पूछा, क्यों बेटा, क्या बात हुई है? उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है। ये सुनते ही उनके वालिद भी बोल उठे, बेटे, जो तुम्हारा दीन है वही मेरा दीन है। तब तुफ़ैल बिन उमर ने उन्हें गुस्ल करने और पाक कपड़े पहनने के लिए कहा। जब वो ऐसा कर चुके तो उन पर इस्लाम पेश किया। वो इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फिर उनकी बीवी उनके पास आईं। उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब उन्होंने अपनी कौम के लोगों पर इस्लाम पेश किया। वो लोग बिगड़ गए। उनका ये हाल देखकर हज़रत तुफ़ैल बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए।
آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قوم دوست مجھ پر غالب آ گئی ہے، اس لیے آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، قوم دوست کو ہدایت عطا فرما، انہیں دین کی طرف لے آؤ۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی پھر اپنے لوگوں میں گئے، انہوں نے پھر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ وہ مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ آخر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی انہیں ساتھ لے کر مدینہ آئے، اور اس وقت غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق ہو چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے مقام پر موجود تھے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی کے ساتھ 70-80 گھرانوں کے لوگ تھے، ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ چونکہ یہ لوگ وہاں غزوہ خیبر کے وقت پہنچے تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کا بھی حصہ نکالا، اگرچہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہ تھا حضرت طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اب آپ کو معراج کا واقعہ بتاتے ہیں۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت ام ہانی کے گھر رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد حرم لے گئے، پھر وہاں پر براق پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے ساتوں آسمان کی سیر کی، اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ نے طیبہ یعنی کہ مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، اور یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آپ یہیں آئیں گے۔ اس کے بعد براق پر پھر روانہ ہوئے۔ اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتا وہاں پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ یہاں اتریے اور نماز پڑھیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت ادا کی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا تھا، اور اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ پھر اسی براق پر سوار ہوئے۔ ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ سے کہا، اے محمد، میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دنیا ہے، اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دنیا ہی ہے، دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، رہزنی کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے۔
ان کے بھیانک انجام بھی آپ کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے ہیں، بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کا سر کچلا جا رہا تھا، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے، پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے، کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا۔ غرض انہیں ذرہ بھر بھی مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا، ان کے سطر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے ہیں، چھیتڑے لٹکے ہوئے ہیں، وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے، زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جا رہا تھا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر بھی چبا رہے تھے۔ بدکاروں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے، ان دسترخوانوں میں نہایت ہی بہترین بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام بھی دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے، ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی وہ کٹ جاتے فوراً پیدا ہو جاتے تھے، پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا، یعنی کہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7ویں آسمان کی سیر کرائی گئی، جلیل القدر انبیاء سے ملاقات کرائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حال بھی دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کے ایک وادی سے ہوا، اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت کدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان رکھتا ہوگا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو نہیں مانتا ہوگا۔ سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا، اور جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی کہ نیک عمل کرتا ہے، وہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں اسے بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا، اور میں سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا، مومن کی نجات یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی کہ پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔